पड़ोसी जितना मकाम तो दे दिया कर। पड़ोसी भी पड़ोसी का हाल चाल पूछ लेता है, पड़ोसी भी पड़ोसी के दुखड़े सुन लेता है। मेरे नबी की आंखें छम बरसने लग गई। ये सुनते ही मेरे करीम नबी ने उस नौजवान को कहा, है नौजवान, दफे हो जा मेरी मजलिस से, उठ जा मेरी मजलिस से। सुन, आज से तू भी तेरे बाप का है, तेरा माल भी तेरे बाप का है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिसने सुबह सुबह अपनी माँ बाप की जियारत की, उठने के फौरन बाद जिसने सुबह सुबह अपने माँ बाप का चेहरा देखा, अभी बातचीत नहीं की, अभी गुफ्तगू नहीं की, अभी खिदमत नहीं की, अभी उनसे उनका हाल चाल नहीं पूछा, सिर्फ जियारत की, फरमाया सुबह से लेकर शाम तक इस शख्स के लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोल दिए जाते। फिर मेरे करीम नबी से पूछा गया, हुजूर क़यामत कब आएगी? मेरे करीम नबी ने पहले ये नहीं फरमाया कि जब कुफ्र ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं फरमाया जब जिना आम हो जाएगा, ये नहीं फरमाया जब शराबें आम हो जाएंगी। ना ना ना, मेरे करीम नबी ने फरमाया, लोगों, जब लोग अपनी माँ से नौकरों की तरह सलूक करें, जब लोग अपने बाप से नौकरों की तरह सलूक करें, जब लोग अपने बूढ़े वालिदैन से नौकरों की तरह सलूक करें, तो जान लेना, पक्का यकीन कर लेना, क़यामत आ चुकी है, क़यामत आ गई। फिर एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या बारी ताला, जन्नत में मेरा साथी कौन है? मेरे अल्लाह ने फरमाया, वो गोश्त बेचने वाला। मालिक, जन्नत में मेरा साथी कौन है? अल्लाह ने फरमाया, वही गोश्त बेचने वाला। मालिक, गोश्त बेचने वाला? कसाई जन्नत में मेरा साथी? जी हाँ, कसाई जन्नत में तेरा साथी है। मालिक, मैं उसे देखना चाहता हूँ, कहाँ रहता है? फलां बाजार में रहता है, गोश्त बेच रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन उठे, बाजार की तरफ चल दिए। बाजार में गए, पूछा, मियाँ यहाँ एक कसाई है, गोश्त बेचने वाला कहाँ है? जी, उसने वो फट्टा लगा रखा, गोश्त बेच रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम शाम तक उसे देखते रहे, वो आम इंसानों की तरह गोश्त बेच रहा है। गोश्त बेचते बेचते शाम हो गई। जब शाम हुई तो उसने थोड़ा सा गोश्त शापर में डाला। शापर में डालने के बाद उसने दुकान बंद की, अब घर की तरफ चला। मूसा अलैहिस्सलाम दौड़कर उसके पास गए, कहने लगे, मियाँ मैं मुसाफिर हूँ, आज मैं तेरा मेहमान बनना चाहता हूँ। उसने देखा हुआ नहीं था मूसा अलैहिस्सलाम को, नाम तो सुनता था मूसा का, पर देखा हुआ नहीं था। मियाँ आज मैं तेरा मेहमान बनना चाहता हूँ, मैं मुसाफिर हूँ। जी आ जाएं, बिस्मिल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम और ये शख्स इसके घर चले गए। इस शख्स ने सबसे पहले क्या किया, शापर से गोश्त को निकाला, धोया, हांडी चूल्हे पे रखी, गोश्त पकाया, अच्छा सा करके गोश्त पकाया, छोटे छोटे टुकड़े करके गोश्त पकाया। गोश्त पकाने के बाद हांडी हटाई, आटा गूंदा, रोटी पकाई और एक थाली के ऊपर गोश्त और रोटी सजाकर, सालन और रोटी सजाकर इसने थाली उठाई, एक कमरे के अंदर गया। वहाँ एक बहुत बड़ी बूढ़ी औरत, काफ़ी उम्र रसीदा औरत लेटी पड़ी है, ना हिल सकती है, ना चल सकती है, ना फिर सकती है, लेटी पड़ी है। इस नौजवान ने बिस्मिल्लाह पढ़ के दोनों हाथों से उसको सहारा दिया। बिस्मिल्लाह पढ़ते ही, अल्लाह का नाम लेते ही अपनी माँ को उठाया। उठाने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ते पढ़ते एक एक निवाला करके माँ के मुंह में डालता रहा, एक एक निवाला करके माँ के मुंह में डालता रहा। उसने कपड़ा साथ में रखा हुआ था, साथ में माँ का मुंह भी पूछता रहा, साफ करता रहा। एक एक करके उसने सारी रोटी खिला डाली। जब माँ का पेट फुल हुआ तो माँ ने कुछ बुड़बुड़ाया। बुड़बुड़ाने के बाद इस शख्स ने फिर कपड़े से माँ का मुंह साफ किया, माँ को लिटा दिया, फिर माँ के कमरे की सफाई करने लगा। सफाई सुथराई करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम भी ऊपर से आ गए, देख तो रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, मियाँ ये कौन है? कहा, मेरी माँ है। जब मैं सुबह सवेरे यहाँ से निकलता हूँ, अपने हाथों से आटा गूंथता हूँ, सालन तैयार करता हूँ, एक एक निवाला करके पहले माँ को खिलाता हूँ, फिर मैं खाता हूँ। माँ को खिलाता हूँ, माँ को खिलाने के बाद पानी भर के माँ के साथ रखता हूँ, माँ के कमरे की सफाई करता हूँ,
صفائی ستھرائی کرنے کے بعد دکان پہ چلا جاتا ہوں، گوشت بیچتا ہوں، پھر شام کو آ کر یہی خدمات سر انجام دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتائیے، کچھ بڑبڑا رہی تھی، کچھ کہہ رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہہ رہی تھی۔ وہ شخص کہنے لگا یہ کملی سی ماں ہے نا، بڑی سی ماں ہے نا، کملی سی ماں ہے نا، جب اس کی نوکری کرتا ہوں، جب اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلاتا ہوں تو یہ مجھے دعا دیتی ہے، ایک عجیب سی دعا دیتی ہے، کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا۔ یہ کملی سی ماں ہے نا، ایسی ہی دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں میرے بیٹے کو موسیٰ کا ساتھی بنائے، جنت میں میرے لخت جگر، میرے نور نظر، میری نوکری کرنے والے، میری خدمت کرنے والے بیٹے کو موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ ہائے، ساتھ تو جنت کا مانگ رہی تھی، مل دنیا میں گئے، دنیا میں بھی ساتھ، جنت میں بھی ساتھ۔ جوانوں مجھے بتاؤ ماں کی دعا قبول ہوئی یا نہ ہوئی؟ جنت کا ساتھ مانگ رہی تھی، جنت تو ابھی کافی دور تھی، پتہ نہیں کب آنی تھی، ساتھی کو اللہ تعالیٰ نے پہلے گھر میں پہنچا دیا ہے۔ یہ ہے ماں کی دعائیں، یہ ہے ماں کی دعاؤں کا اجر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ماں فوت ہو گئی۔ آپ کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے، اللہ سے بات کرنے کے لیے جا ہی رہے تھے، ایک دم آواز آئی موسیٰ سنبھل کے آنا، میرے موسیٰ سنبھل کے آنا۔ آج دعائیں دینے والی ماں نہیں رہی، آج ماں کی دعا تیرے ساتھ نہیں ہے، سنبھل کے آ۔ میرے حضور علیہ السلام جب معراج پر گئے نا تو آپ نے جنت کا دورہ کیا، آپ نے جیسے ہی جنت میں قدم رکھا تو وہاں قرآن مجید کی تلاوت کی آواز گونج رہی تھی، میٹھی میٹھی پیاری سی آواز گونج رہی تھی، اس نے ساری جنت کو گونج کے رکھ دی۔ میرے نبی نے فرمایا کس کی آواز ہے جو جنت میں گونج رہی ہے؟ فرشتوں نے کہا حضور یہ آپ کے صحابی ہیں جن کا نام نعمان بن حارثہ، یہ نعمان بن حارثہ کی آواز ہے جو جنت میں گونج رہی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا میرا نعمان بیٹھا مدینے میں، بیٹھا مدینے میں ہے، بیٹھا زمین میں ہے، آواز جنت میں کیسے گونج رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ فرشتوں نے کہا حضور وجہ اصل میں یہ ہے کہ آپ کا جو نعمان ہے نا، آپ کا یہ جو صحابی ہے نا، یہ والدین کا خدمت گار ہے، ماں کی جوتی خود صاف کرتا ہے، ماں کے کپڑے خود دھوتا ہے، ماں کو کنگھا خود کرتا ہے، ماں کی جوئیں خود نکالتا ہے، سر پہ تیل خود ڈالتا ہے، اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندتا ہے، اپنے ہاتھوں سے سالن بناتا ہے، بسم اللہ پڑھتا رہتا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے ایک ایک نوالا کر کے ماں کے منہ میں ڈالتا ہے، ماں کا فرما بردار ہے، ماں کا نوکر ہے، ماں کا ملازم ہے۔ ماں کی خدمت کی وجہ سے آج نعمان بن حارثہ کی آواز جنت میں گونج رہی۔ ایک نوجوان میرے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضور میرا باپ میرا مال خرچ کر لیتا ہے، مجھ سے پوچھتا تک نہیں، اسے کہو کم از کم مجھ سے پوچھ تو لیا کرے کہ مال کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا۔ میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر لیتا ہے، حضور میرے باپ سے پوچھا جائے۔ میرے حضور علیہ السلام نے اس کے باپ کو طلب کیا، اس کے باپ کو جب پتہ چلا کہ میرا مقدمہ حضور کی عدالت میں پیش ہو گیا ہے، میرے بیٹے نے میری شکایت لگا دی ہے، تو شکایت کا سن کر اس باپ نے دل ہی دل میں کچھ اشعار پڑھے، ایک دردناک اشعار پڑھے۔ ادھر سے یہ اشعار پڑھ رہا تھا، ادھر سے حضرت جبریل علیہ السلام میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام پیش کیا، حضور اللہ آپ کو سلام دیتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے وہ جو باپ آ رہا ہے نا، جب وہ آئے گا تو اسے کہنا کہ تیرے مقدمے کا فیصلہ بعد میں کریں گے، پہلے وہ اشعار سنا جو تو نے دل ہی دل میں پڑھے، تیرے مقدمے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ وہ اشعار جو راستے میں آ رہا تھا تو نے دل ہی دل میں پڑھے نا، پہلے وہ اشعار سنا۔ جبریل وہاں سے چلے گئے، یہ باپ حاضر ہو گیا، جی آقا آپ نے بلایا تھا بندہ ناچیز کو، مالک آپ نے نوکر کو طلب کیا، آپ نے غلام کو طلب کیا،
میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندے میاں تیرے مقدمے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، پہلے وہ اشعار سنا جو تو نے دل ہی دل میں پڑھے، جو راستے میں آیا ہی نا دل ہی دل میں پڑھتا آیا ہے، وہ اشعار سنا، بعد میں تیرے مقدمے کا فیصلہ کریں گے۔ اب وہ اشعار اتنے دردناک تھے، وہ اشعار سنتے بھی رہے میرے کریم نبی، چھم چھم روتے بھی رہے، نبی کی آنکھیں چھم چھم برستی رہی، روتے رہے، تڑپتے رہے۔ ان اشعار کا ترجمہ کچھ یوں تھا، کہا اے میرے بیٹے جب تو پیدا ہوا تھا میں نے اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا، جب تو گود میں تھا میں اس وقت بھی تیرے لیے پریشان تھا اور میں آج بھی تیرے لیے پریشان ہوں، تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ہم ساری ساری رات تڑپتے رہتے تھے، تجھے سلاتے تھے خود جاگتے تھے، تیری آہ پر ہماری آہ نکلتی تھی، تیری ہائے پر ہماری ہائے نکلتی تھی، سارا دن تیرے لیے خاک چھانتا رہا، روزی کماتا رہا، دن رات ایک کر کے میں نے تیرے لیے روزی روٹی کا بندوبست کیا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے میرے بیٹے کو کھانے کو روٹی مل جائے، میرے بیٹے کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، میرے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آ جائے، چاہے میرے آنسوؤں کے سمندر کیوں نہ اکٹھے ہو جائیں۔ بیٹے جب تو بیمار ہوتا تو ہم تیرے لیے تڑپتے رہتے، تیرے ایک پہلو بدلنے پر ہم ہزاروں وسوسوں کا شکار ہوتے رہتے۔ بیٹے تیری بیماری ہماری کمر توڑ دیتی تھی، تیری تکلیف ہمیں مار دیتی تھی، تیری تکلیف ہمیں تڑپا دیتی تھی، ہمیں یوں لگتا تھا کہ جیسے تو بیمار نہیں ہوا ہم بیمار ہوئے پڑے، ہمیں یوں لگتا تھا تو تکلیف میں نہیں ہے ہم تکلیف میں، تیری تکلیفوں کو ہم اپنی تکلیفیں سمجھتے رہے، تیرے دردوں کو ہم اپنے درد سمجھتے رہے، ساری ساری رات تیرے سرانے پہ بیٹھ کے روتے رہتے تھے کہ کہیں ہمارا بیٹا مر بھی نہ جائے، ہمیں ہر پل یہی خطرہ رہتا تھا کہ کہیں ہمارے بچے کی جان بھی نہ چلی جائے۔ او میرے بیٹے، او میرے لخت جگر، او میرے نور نظر، تیری آہ پر ہماری آہ نکلتی تھی، تیری ہائے پر ہماری ہائے نکلتی تھی، تیری چیخ پر ہماری چیخ نکلتی تھی، تیری ایک سسکی پر ہماری ہزاروں سسکیاں نکلتی تھیں۔ بیٹا ہم نے تو تجھے اس طرح پروان چڑھایا ہے، میں جوان تھا تو بچہ تھا، میں اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا تیری رگوں میں ڈالتا رہا، اپنے منہ سے نوالا نکالتا رہا تیرے منہ میں ڈالتا رہا، یہاں تک کہ خود کمزور ہو بیٹھا تجھے طاقتور بنا دیا، خود بوڑھا ہو بیٹھا تجھے جوان کر دیا، تو جوان ہوتا گیا، تیرے میں جوانی رنگ بھرتی گئی، مجھ سے بڑھاپا رنگ چھینتا گیا، مجھ سے بڑھاپا جوانی کو چھینتا گیا، تو جوان ہو گیا میں بوڑھا ہو گیا، میری ٹانگیں کانپنے لگی تیری ٹانگیں مضبوط ہو گئیں، آئے میرے ہاتھ کانپنے لگے تیرے ہاتھ مضبوط ہو گئے، میں کمزور ہو گیا، جوانی نے تجھے ساتھ دے دیا، طاقت نے تجھے ساتھ دے دیا۔ بیٹے میں سوچتا تھا کہ جس طرح میں آج اپنے منہ سے نوالا نکال کر بیٹے کے منہ میں ڈالتا ہوں، ایک وقت آئے گا میرا بیٹا اپنے منہ سے نوالا نکال کر میں بوڑھے باپ کے منہ میں ڈالے گا۔ بیٹا میں سوچتا تھا جس طرح آج میں تیری لمبی زندگی کے لیے دعائیں مانگتا ہوں دن رات، ایک وقت آئے گا میرا بیٹا بھی میری عمر کے لیے دعائیں مانگے گا۔ میں سوچتا تھا جس طرح میں بیٹے کے لیے تڑپتا ہوں، ایک وقت آئے گا میرا بیٹا میرے لیے تڑپے گا۔ میں سوچتا تھا جس طرح آج میں اپنے بیٹے کا نوکر بنا ہوا ہوں، ملازم بنا ہوا ہوں، ایک وقت آئے گا میرا بیٹا میرا نوکر بنے گا۔ میں سوچتا تھا جس طرح میں آج اپنے ننھے سے بیٹے کی انگل پکڑ کے چلتا ہوں، اس کو سہارا دیتا ہوں،
ایک وقت آئے گا یہی بیٹا میری انگل پکڑ کے مجھے سہارا دے گا۔ دن رات تیری لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگتا تھا کہ کبھی تو یہ میرا سہارا بنے گا، کبھی تو یہ میرا سہارا بنے گا۔ میں دن رات تیرے لیے دعائیں مانگتا تھا کہ کبھی تو یہ میرا سہارا بنے گا۔ ہے بیٹے، ایک دم تو مجھے گھور سے دیکھنے لگا، تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئی۔ میں سوچتا تھا کہ جیسے میں نے تجھے پالا ہے ایک دن آئے گا تو مجھے پالے گا، مگر بیٹے تیرا لہجہ بدل گیا، تیری سوچ بدل گئی، تیرے تیور بدل گئے، تیری آواز بدل گئی، تو تلخ لہجے میں بات کرتا ہے۔ تو ایک دم مجھے گھور کے دیکھنے لگا، تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئی اور تو مجھے یوں سمجھنے لگا جیسے میں تیرا نوکر ہوں، تو مجھے یوں سمجھنے لگا جیسے کہ میں تیرا زر خریدا غلام ہوں۔ بیٹے جب میں نے سنا کہ میں اب بھی تیرا نوکر ہوں تو میں نے 27 سالہ زندگی کو جھٹلا دیا، 27 سالہ اس جوانی کو جھٹلا دیا، 27 سالہ اپنی محنت کو، اپنی قربانیوں کو جھٹلا دیا۔ ہاں میں تیرا نوکر ہوں، تو میرا آقا، میں نوکر تو مالک، میں غلام تو سردار، میں نوکر، میں تیرا زر خریدا غلام، تو میرا مالک، تو میرا آقا، تو میرا سردار۔ جا بیٹے تو خوش رہے، تو چھوٹا تھا میں تیرا نوکر تھا، آج بڑا ہو گیا ہے پھر بھی نوکر بن بھی جاؤں گا۔ کون سی میری شان گر جائے گی، کون سی میری عزت پہ داغ لگ جائے گا۔ تو بچہ تھا تو میں تیرا نوکر ہی تو تھا، میں تیرا غلام ہی تو تھا، آج تو جوان ہے تو میرا بیٹا، آج بھی اگر میں تیرا زر خریدا غلام بن بھی جاؤں گا تو کون سے میرے مقام پہ دھبا لگ جائے گا، کون سے میری شان پہ دھبا لگ جائے گا۔ بیٹے یہ تو بھول گیا کہ میں نے تجھے کس طرح پالا، میں نے تجھے کس طرح جوان کیا، دن رات ایک کر کے کماتا رہا، گرمی کے موسم میں تتی ریت پہ سارا دن خاک چھانتا رہا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بیٹے کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ خود پیاسا رہا تجھے پلاتا رہا، خود بھوکا رہا تجھے کھلاتا رہا۔ کیا تو میری ان قربانیوں کو بھول گیا، ان میری محنتوں کو بھول گیا، ان میرے احسانات کو بھول گیا، ان میرے جذبات کو بھول گیا؟ چل بیٹے آج میں نے اپنی خوشیوں کو دفن کر دیا اپنے سینے میں، اپنی 27 سالہ زندگی کو دفن کر دیا اپنے سینے میں اور سینے کو قبرستان بنا ڈالا۔ لیکن بیٹے آج تو میرے ساتھ وہ کر رہا ہے جو کہ اتنا آقا بھی اپنے غلام کے ساتھ نہیں کرتا، آج تو میرے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے جو کہ اتنا آقا بھی اپنے زر خریدے غلام سے نہیں کرتا۔ اگر تو مجھے بیٹا بن کر نہیں دکھا سکا، اگر تو مجھے باپ کا مقام نہیں دے سکا تو کم از کم ایک پڑوسی جتنا مقام تو دے دے، پڑوسی جتنا مقام تو دے دیا کر۔ پڑوسی بھی پڑوسی کا حال چال پوچھ لیتا ہے، پڑوسی بھی پڑوسی کے دکھڑے سن لیتا ہے، پڑوسی بھی پڑوسی کے درد سن لیتا ہے، پڑوسی بھی پڑوسی کا حال چال پوچھ لیتا ہے، پڑوسیوں سے پانی بھی پوچھ لیتا ہے، کھانا بھی پوچھ لیتا ہے، ان کے دکھوں میں شریک بھی ہو جاتا ہے، ان کے دردوں میں شریک ہو جاتا ہے۔ چل مجھے باپ جیسا مقام نہیں دے سکا تو پڑوسیوں جتنا مقام تو دے دیا کر میرے بیٹے، تو مجھے پڑوسیوں جتنا مقام بھی نہیں دیتا۔ اور بیٹے کیا آج میں اتنا گر گیا ہوں، اتنا گھٹیا ہو گیا ہوں کہ تو مجھے پڑوسی جتنا مقام بھی نہیں دے سکتا،
آئے میرے نبی کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگ گئی. میرے نبی یہ دردناک اشعار بھی سنتے رہے, آنکھیں خون کے آنسو بہاتی رہی. یہ سنتے ہی میرے کریم نبی نے اس نوجوان کو کہا, اے نوجوان دفع ہو جا میری مجلس سے, اٹھ جا میری مجلس سے. سن, آج سے تو بھی تیرے باپ کا ہے, تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے, تو بھی تیرے باپ کا, تیرا سارا مال تیرے باپ کا. تیرا باپ جہاں چاہے اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے. جوانو, تم دوستوں کو تو اچھی طرح ملتے ہو, باپ کو دیکھ کر منہ پھیر کیوں لیتے ہو؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا, زندگی میں وقت نکال کر اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ بیٹھ جایا کرو. زندگی میں وقت نکال کر, قیمتی وقت نکال کر بوڑھے والدین کے ساتھ بیٹھ کے ان سے ان کا حال چال پوچھ لیا کرو. یہی والدین کے ساتھ گزرا وقت قیامت کے دن تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا. والدین کے ساتھ گزرا وقت, والدین کے ساتھ گزرے لمحے قیامت کے دن باعث نجات بنیں گے. جوانو, خدا را زندگی میں دو لوگوں کا خاص خیال رکھنا, زندگی میں دو لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا. ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے اپنا سب کچھ ہارا, یعنی تمہارا باپ. دوسری وہ جس کی دعاؤں کے صدقے تم نے سب کچھ جیتا, یعنی تمہاری ماں. حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کہتے ہیں, میں عید کی نماز پڑھنے باپ کی انگل پکڑ کے عیدگاہ کو جا رہا تھا, تو آگے بچوں کے ہجوم میں میں نے باپ کی انگل چھوڑ دی. بچے کھیل رہے تھے, میں بھی بچہ تھا, میں نے باپ کی انگل چھوڑ دی, کھیل کود میں مست ہو گیا. باپ میرا آگے چلا گیا, کافی رش تھا, لوگوں کا ہجوم تھا, میں کھیل کود میں مست ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب کھیل سے فارغ ہو گیا, کھیل نے مجھے میرے باپ سے جدا کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد جب کھیل سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا میرا باپ کہاں ہے. ادھر دوڑتا ہوں, ادھر دوڑتا ہوں, میرا باپ کہاں ہے؟ ہائے میں باپ سے جدا ہو گیا, ہائے میں مارا گیا, میرا باپ کہاں ہے؟ میں باپ سے الگ ہو گیا, میرا باپ کہاں ہے؟ میرا باپ کہاں ہے؟ چیخ رہا تھا, رو رہا تھا, اس سے پوچھتا میرا باپ کہاں ہے, اس سے پوچھتا میرا باپ کہاں ہے. چیخ و پکار تھی, ایک دم میرے باپ بھی مجھے تلاش کرتے کرتے آ نکلے. میرے باپ نے جب مجھے دیکھا تو کہا, او نادان, او سعدی, میں نے تجھے کہا نہیں تھا میری انگل نہیں چھوڑنی, اور تجھے کہا نہیں تھا میری انگل پکڑ کے رہنی ہے, انگل نہیں چھوڑنی. اور تجھے پتہ نہیں ہے, جو باپ کی انگل چھوڑتا ہے وہ اکیلا ہی رہ جاتا ہے. بیٹے, جو باپ کی انگل چھوڑتا ہے نا وہ تنہا رہ جاتا ہے, وہ اکیلا رہ جاتا ہے. جوانو, مجھے اپنے اپنے ہاتھ تو دکھا دو, کس کس کے ہاتھ میں باپ کی انگل ہے؟ جن جن کے ہاتھ میں باپ کی انگل ہے وہ ہاتھ قیامت تک سلامت رہیں. جن کے ہاتھ میں باپ کی انگل نہیں ہے تو وہ سن لیں, بازار میں ہر چیز مل جاتی ہے, نہیں ملتا تو باپ جیسا سہارا نہیں ملتا, نہیں ملتا تو باپ جیسا پیار نہیں ملتا. جوانو, خدا را اگر اپنے بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا نہیں کر سکتے تو نہ کرنا. خدا را اپنے بوڑھے باپ کو دکھ بھی نہ دینا, اس کی عزت نہیں کر سکتے تو نہ کرنا, اسے ذلیل بھی نہ کرنا, اسے بے عزت بھی نہ کرنا, اسے رسوا بھی نہ کرنا, اسے تنگ بھی نہ کرنا. آج کس کس کا رونا رویا جائے. آج تو میری قوم کا نوجوان اپنے بوڑھے باپ کو کہتا ہے, اوے چٹی داڑھی والے, او بڈھے, تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا, کون سے مربع بنائے, کون سی جائیدادیں بنائیں. وہ خدا بخش مرا تھا, اولاد کے لیے مربع چھوڑ کے گیا ہے, جائیدادیں چھوڑ کے گیا ہے, زمینیں چھوڑ کے گیا, یہ چھوڑ کے گیا, وہ چھوڑ کے گیا. اور مجھے بتا تو صحیح, تو نے ہمارے لیے کیا کچھ
چھوڑا. میں کہتا ہوں او نادان، او بدبخت نوجوان، او بدبخت انسان، سن، تیرے بوڑھے باپ نے غربت میں آ کے اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالا، اپنی رگوں سے خون نکال کر تیری رگوں میں ڈالا. آئے خود کمزور ہو گیا، تجھے طاقتور بنا دیا، خود بوڑھا ہو بیٹھا، تجھے جوان کر دیا. آج جب تو جوان ہوا تو آج تو باتوں باتوں پہ کہتا ہے او بڈھے تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا ہے. میں نے کہا او نادان، تو باپ سے پوچھتا ہے کہ تو نے ہمارے لیے کون سی دولت اکٹھی کی ہے، کون سی جائیدادیں بنائی ہیں. میں نے کہا او نادان ذرا غور کر، تیری جوانی ہی تیرے بوڑھے باپ کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے. تیری جوانی ہی تیرے بوڑھے باپ کے لیے قیمتی خزانہ ہے. تیری جوانی ہی تیرے بوڑھے باپ کے لیے بینک ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ تو ہی تو ہے. اور تو کہتا ہے کہ تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا. تو آگے بوڑھے والدین، غربت کے مارے والدین بیٹوں کی یہ باتیں سن کے رو کے کہتے ہیں بیٹے اساں کیا ہیں، کیا اوقات سڈے کول ہے، کیا تیگو کیا دیسوں، ایسا رول ملنگ اسا آپ تو ٹنگ ہے گال صفا تیگو کیا دیسوں. ایسا بکھے پیاسے لوگ ہی سے سگو ناز ماں تیگو کیا دیسوں. ساڑے تصاوی شاکر اپنے نہیں، تو آپ دسا تیگو کیا دیسوں. اپنے والدین کے آگے اونچی آواز سے بات مت کیا کرو، تلخ لہجے میں بات مت کیا کرو. جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے. شرط لگی تھی دنیا کو ایک لفظ میں لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے، میں نے قلم اٹھائی ماں لکھ دیا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا حضرت آپ کو اتنا مقام کیسے ملا، اتنی معرفت کیسے ملی، اللہ کا قرب کیسے نصیب ہوا. آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میری ماں سونے لگی. میری ماں کی طبیعت ناساز تھی. میری بوڑھی ماں نے مجھ سے پانی مانگا. باہر سردی تھی، برف باری ہو رہی تھی، جاڑا تھا. تو میں پانی لینے کے لیے باہر کافی دور نکل گیا. پانی لے کے واپس آیا تو ماں سوئی ہوئی تھی، ماں نیند میں تھی، سکون میں تھی. تو میں پانی ایسے لے کے نا دونوں ہاتھوں کے اوپر ایسے پانی لے کے کھڑا رہا، نیچے نہیں رکھا کہ کہیں ماں رات کو اٹھے پانی نہ پا سکے، پانی نہ مل سکے. ایسے ہی ساری رات، پوری رات دونوں ہاتھوں کے اوپر گلاس رکھ کے کھڑا رہا. صبح ہوئی، فجر کی نماز ہونے کا وقت آیا. ماں اٹھی، آنکھ کھلی، دیکھا بایزید تو پانی پکڑ کے کھڑا ہے، پانی لے کے کھڑا ہے. بایزید پانی کیوں لے کے کھڑا ہے؟ کہا ماں تو نے کہا تھا پانی لے کے آ. میں باہر گیا، پانی لے کے آیا تو آگے تو سوئی ہوئی تھی. جب تو سوئی ہوئی تھی تو میں پانی پکڑ کے کھڑا رہا کہ جب میری ماں اٹھے گی تو اپنے ہاتھوں سے ہی ماں کو پانی پلاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے ہی ماں کو پانی دوں گا. اور میرے بیٹے پانی نیچے رکھ کے تو سو جاتا، سویا کیوں نہیں؟ ساری رات ایسے ہی میرا بیٹا گلاس پکڑ کے کھڑا رہا. کہا نہیں ماں یہ کیسے ہو سکتا ہے، بایزید کی ماں پیاسی پڑی رہے اور بایزید سویا رہے، یہ تو ہو بھی نہیں سکتا. یہ سن کر میری ماں نے مجھے دعا دی تھی بایزید جا، اللہ تعالیٰ تجھے معرفت نصیب کرے گا. بایزید اللہ تعالیٰ تجھے اپنا خاص قرب نصیب کرے گا. یہ ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے آج بایزید کو اتنا مقام ملا. یہ ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے مجھے اتنی شان ملی، مجھے معرفت ملی، مجھے اللہ کا قرب نصیب ہوا صرف اور صرف میری ماں کی دعاؤں کا صدقہ. میں ایک ڈائجسٹ پڑھ رہا تھا تو وہاں ایک دردناک کہانی لکھی ہوئی تھی ایک باپ کی. ایک باپ تھا، اس نے بڑی منتیں مان کر، بڑی دعاؤں سے، بڑی مشکل سے اللہ سے ایک بیٹا لیا. بیٹا پیدا ہوا، جوان ہوا، بیٹے کی شادی کی باری آئی. آج بیٹے کی شادی تھی، بیٹے کی سہاگ رات تھی. کل اللہ کا کرنا ایسا ہوا بیٹا فوت ہو گیا.
نوجوان بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا، فوت ہو گیا، بڑی منتیں مان مان کر، رو رو کر، بڑی مشکل سے اللہ سے ایک بیٹا لیا تھا۔ کل بیٹے کی شادی تھی، آج بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب سارے گھر میں کوہرام مچ گیا، ہر بندہ رونے والا تھا، اپنے بھی رونے والے، پرائے بھی رونے والے، یہاں تک کہ دشمن بھی رونے والا تھا آج۔ مگر حیران کن بات یہ تھی، باپ کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا تھا۔ باپ خاموش، ساری دنیا بیٹے کو رو رہی، باپ خاموش۔ بیٹے کو غسل دیا گیا، جب ایک بار پھر بیٹے کی ڈولی گھر سے اٹھی، بیٹے کا جنازہ اٹھا تو ساری دنیا رونے لگی، گھر میں کوہرام مچ گیا، ساری دنیا رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ باپ ویسا کا ویسا، باپ کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں نکل رہا تھا، باپ چپ تھا۔ بیٹے کا جنازہ جا رہا ہے، کوئی رو رہا تھا، کوئی یہ کہہ رہا تھا یار کتنا پتھر دل ہے باپ، ایک بیٹا ہے، نوجوان بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، بیٹے سے جدا ہو بیٹا ہے، پتھر دل ہے، ایک آنسو بھی نہیں نکلا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بھی کر رہے تھے، جنازہ جا رہا، جنازہ پڑھایا گیا، بیٹی کی تدفین کی گئی۔ آخری بار جب لوگوں نے اس نوجوان کا، دولہے نوجوان کا چہرہ دیکھا، پھر بھی دشمن رو پڑے، اپنے تو جہاں رہ گئے، دشمن بھی رونے لگے۔ باپ ویسا کا ویسا، باپ کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہ نکلا۔ جب بیٹی کی تدفین ہو گئی، دعائے خیر ہو گئی، کسی نے اس شخص سے پوچھ لیا، اس باپ سے پوچھ لی، میاں میں نے آپ سے ایک اہم بات پوچھنی۔ کہا جی پوچھی۔ کہا یار تو نے منتیں مان مان کر، دعائیں مانگ مانگ کر، تڑپ تڑپ کر، بڑی مشکل سے اللہ سے ایک بیٹا مانگا تھا، اللہ نے تجھے بیٹا دیا، پھر تو نے اس کے دردوں کو اپنے درد سمجھے، اس کے دکھڑوں کو اپنے دکھڑے سمجھے، اس کے غموں کو اپنے غم سمجھے، اسے پالا، جوان کیا۔ جب وہ جوان ہوا تو کل تیرے بیٹی کی شادی تھی، آج تیرا بیٹا فوت ہو گیا، دولہا فوت ہو گیا، دولہا دلہن سے جدا ہو گئے، کئی گھر اجاڑ گیا۔ اب دشمن بھی تیرے بیٹے کو رو رہا تھا، اور تو باپ ہے، تجھے تو سب سے زیادہ رونا چاہیے تھا، اور تیری آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا، تو خاموش کا خاموش ہے، چپ کا چپ ہے، بولتا نہیں، روتا ہی نہیں۔ جب اس نے کہا نا میاں تو بولتا نہیں، تو روتا نہیں، تو اس باپ نے ایک دم اپنا منہ کھولا، ایک خون کی الٹی نکالی، خون کی الٹی نکالنے کے بعد کہنے لگا میاں میں کیا کروں، میرا جگرا پھٹ گیا ہے، مجھے رونا نہیں آ رہا۔ یہ کہتے ہوئے باپ زمین پہ گرا، باپ بھی اللہ کو پیارا ہو گئے۔ باپ کا جگرا پھٹ گیا ہے، باپ کا کلیجہ پھٹ گیا ہے، بیٹے کی جدائی برداشت نہ کر سکا۔ خدا را جوانو، باپ کی قدر کرو، والدین کی قدر کرو، تمہارے والدین زندہ ہیں، تمہیں کسی کی دعا کی ضرورت نہیں، کسی کی دعا کی ضرورت نہیں، دعا کرنے کے لیے تمہارا باپ کافی ہے، تمہیں دعا دینے کے لیے تمہاری ماں کافی، ان کی دعائیں تمہارے لیے کافی ہیں، کسی کی دعا کی ضرورت نہیں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دن رات رویا کرتے تھے، پتہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کی جو ماں تھی نا وہ مسلمان نہیں تھی، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، دن رات رویا کرتے تھے، تڑپا کرتے تھے کہ قیامت کے دن میں جنت میں جاؤں، میری ماں جہنم میں جائے، میں ماں سے پیار کرتا ہوں، میں ماں سے محبت کرتا ہوں، میری ماں ہے، میرے لیے جنت ہے۔ وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، ماں کو روٹی اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے، ماں کا کنگھا کرتے تھے، ماں کی جوئیں نکالتے تھے، سر میں تیل ڈالتے تھے، ماں کلمہ نہیں پڑھتی تھی، ابو ہریرہ کے نبی کو گالیاں دیا کرتی تھی، جگہ جگہ پہ ابو ہریرہ کو ستاتی رہتی تھی، لیکن پھر بھی
خدمت میں کمی نہیں ہونے دی، بھرپور خدمت کرتا رہا۔ ایک دن ابو ہریرہ کی ماں نے حد سے زیادہ حضور کی گستاخی کر ڈالی۔ ابو ہریرہ روتا ہوا، چیختا ہوا، دوڑتا ہوا حضور کے قدموں پہ آیا، خدمت میں آیا، کہنے لگا حضور میری ماں آپ کو گالیاں دیتی ہے، میری ماں آپ کو تڑپاتی رہتی ہے، میری ماں مجھے تڑپاتی رہتی ہے، آپ کی گستاخی کرتی رہتی ہے، آج تو آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میری ماں کو ہدایت دے۔ حضور میں ماں سے محبت کر بیٹھا ہوں، ماں سے پیار کرتا ہوں، وہ میری ماں ہے، میں ماں سے عشق کرتا ہوں، دن رات ماں کی خدمت کرتا ہوں، نوکری کرتا ہوں، لیکن میری ماں جب آپ کو گالیاں دیتی ہے تو مجھ سے رہا نہیں جاتا، برداشت نہیں ہوتا، بس میں جلدی سے گھر سے باہر نکل جاتا ہوں۔ حضور آپ دعا کریں نا اللہ تعالیٰ میری ماں کو ہدایت دے، کلمہ پڑھنے کی توفیق دے۔ میرے کریم نبی نے جب ابو ہریرہ کی طرف دیکھا، ابو ہریرہ کا دل کٹا جا رہا تھا، ایسے پتہ چلتا تھا کہ ابو ہریرہ 2 دن کے اندر اندر مر جائے گا۔ میرے نبی نے ایک دم گورے گورے ہاتھ اٹھائے، عرض کی مالک ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے، میرے یار کی ماں کو ہدایت دے دے۔ ادھر سے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ادھر حضرت ابو ہریرہ نے کیا کیا، گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ صحابہ نے دیکھا، دیکھو جی حضور دعا فرما رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کا حق تھا ساتھ میں بیٹھ کے آمین کی آواز لگاتا۔ حضور ابو ہریرہ کی ماں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، ابو ہریرہ گھر کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ گھر کی طرف دوڑتا گیا، دستک دی، دروازہ کھولا تو سن کر حیران رہ گیا کہ ماں کلمہ پڑھ رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قدموں پہ گر گیا، قدم چوم کر کہنے لگا ماں، میری ماں، میری پیاری ماں، تو کلمہ پڑھ رہی ہے؟ کہا چپ کر میرے بیٹے، تیرا نبی ابھی میرے گھر میں آیا تھا اور مجھے کہہ کے گیا ہے ابو ہریرہ کی ماں یہ کیسے ہو سکتا ہے قیامت کے دن بیٹا جنت میں جائے اور ماں جہنم میں جائے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، کلمہ پڑھ لے، تیرے بیٹے کا دل کٹا جا رہا ہے، کہیں جوان بیٹے سے جدا بھی نہ ہو۔ بیٹے تیرے نبی صرف مجھے کلمہ بھی نہیں پڑھا کے گئے، مجھے جنت میں اعلیٰ مقام بھی دے کے گئے، اعلیٰ گھر بھی دے کے گئے۔ یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے واپسی حضور کی طرف دوڑ لگا دی، دوڑتے ہوئے آئے، حضور کے قدموں پہ آ گرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت دعا ختم فرما رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ حضور نے یہاں سے دعا شروع کی تھی، تو نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی، گھر کی طرف کیوں دوڑ لگی، وجہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ نے روتے ہوئے کہا، تڑپتے ہوئے کہا، رو کر کہنے لگا صحابیو آج ابو ہریرہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں گھر میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ صحابہ میں گھر میں بعد میں پہنچا، میرے نبی کی دعا پہلے پہنچی ہوئی تھی۔ جوانو خوش قسمت ہیں وہ لوگ، خوش بخت ہیں وہ لوگ جو اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا لعنت ہو اس شخص پر جو اپنے والدین کو تڑپاتا ہے، جو اپنی ماں کو تڑپاتا ہے، اپنے باپ کو تڑپاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی۔ پھر فرمایا بدقسمت ہے وہ انسان، بدبخت ہے وہ انسان جس نے اپنی زندگی میں بوڑھے والدین کو پایا، ان کی خدمت کر کے ان کی دعاؤں سے جنت میں نہ جا سکا۔ بدقسمت ہے وہ انسان۔ تو خوش قسمت لوگ ہیں وہ جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، خوشی سے خدمت کرتے ہیں، شوق سے خدمت کرتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بوڑھے والدین کے دردوں کو اپنے درد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بوڑھے والدین کی تکلیفوں کو اپنی تکلیفیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔